अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 83। रात की तवील परवास के बाद रईस का प्राइवेट जेट कराची एयरपोर्ट के रनवे पर नर्म धचके के साथ उतरा। जहाज के अंदर की खामोशी में महज इंजन के रुकने की सरसराहट गूंज रही थी। मुराद ने खिड़की से बाहर झांका। पूरा रनवे हल्की धुंध में लिपटा था। रोशनी के हल्के धुंध में बिखर रहे थे। जहाज के दरवाजे के सामने पहले से रईस ग्रुप के कुछ सीनियर मेंबर्स, मीडिया टीम और मकामी एजेंट्स मौजूद थे। ये रात महज आमद नहीं, एक नए तूफान की इब्तिदा थी। रईस खामोशी से जहाज के दरवाजे से नीचे उतरा, स्याह ऊन के कोट में लिपटा हुआ। मुराद उसके साथ चल रहा था, भूरे दस्तानों में हाथ लपेटे। सब तैयार है सर, एक सूटेड बूटेड शख्स ने आगे बढ़ते मुराद से कहा तो उसने सुस्त अंदाज में सर हिलाया। एक रात में फैशन शो। रईस के साथ चलते वो धीरे से मुस्कुराया। क्या दुनिया अब भी समझती है रईस ग्रुप सिर्फ बिजनेस करता है? वो 24 घंटों के अंदर अंदर किए गए अपने काम पर फख्र महसूस कर रहा था, जबकि रईस खामोश था। दर हकीकत पिछले 24 घंटों में रईस ग्रुप ने जो कर दिखाया था वो हैरान कुन से कम ना था। मुल्की और बैनुल अक़वामी कई ब्रांड्स ने शो के लिए कंफर्मेशन दे दी थी। रईस ग्रुप का नाम ही इतना बड़ा था, बस खबर चलने की देर थी कि रईस एंड ग्रुप ओमाड़ा बीच पर एक ग्लोबल फैशन नाइट करवा रहा है, और ब्रांड्स ने फौरन हाँ कर दी। अगली सुबह तक पूरा कराची उनकी कमांड में था। डिज़ाइनर्स के क्राफ्ट्स पहुंच चुके थे। मॉडल्स और टीम्स फजर की हिदायत पर जमा हो रही थीं। कुछ देर बाद वो हार्बर पहुंच चुके थे। सूरज की आखिरी किरणें पानी पर किसी मध्यम सुनहरी पट्टी की तरह लरज रही थीं। हवा में नमकीन नमी के साथ दिसंबर की खुनकी घुली हुई थी, जो हर सांस को शीशे के सांचे में बदल रही थी। पूरा हार्बर रोशनियों से जगमगा रहा था। साहिल पर रोशनियों की कतारें लग चुकी थीं। रईस का निजी यॉट, जिसे वो पहली बार इस्तेमाल करने जा रहा था, फिल वक्त रोशनियों में नहाया खड़ा था, सैकड़ों फुट लंबा, सफ़ेद और स्याह इम्तिजाज में। उसका दहाना किसी किले की तरह चौड़ा और शाहाना लग रहा था। डेक पर सिक्योरिटी स्टाफ, क्रू और तकनीकी माहिरीन मसरूफ़ थे। एक जानिब फजर की टीम आ चुकी थी। वो और वली दोनों अलग फ्लाइट से पहुंचे थे। फजर ने गहरे सब्ज रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था और उसकी हेजल आंखों में समंदर का अक्स लरज रहा था। ये यॉट इतना बड़ा है कि लगता है रईस यहाँ से दुनिया के पार जा सकता है। जुनैद ने यॉट को देखते हुए सरगोशी की। वो वली के साथ यॉट पे जा चुका था, और उन सब के बीच समंदर के किनारे वो दो वजूद खामोश खड़े थे, रईस और फजर। रईस के स्याह कोट के कॉलर के किनारे हवा से हिल रहे थे। उसके बालों पर खुन नमकीन हवा के जर्रात चमक रहे थे। फजर सब स्ट्रेंच कोट में बालों को खफीफ सा समेटे उसके बराबर खड़ी थी। दोनों के दरमियान चंद कदम का फासला था, मगर उनके दरमियान फैली हवा भरी थी ऐसे लफ्ज़ों से जो कभी कहे नहीं गए। यॉट RA उनके अक़ब में खड़ा था, एक देव कामत वजूद, 500 फुट तवील, सफ़ेद और स्याह चमकदार बदन में, जैसे समंदर ने अपने सीने पर कोई शाही किला सजा रखा हो। उसकी रोशनियां पानी पर पड़कर अक्स बनाती थीं, और हर अक्स में एक नई कहानी झलकती थी, ताकत, खतरा और इख्तिताम की आहट। आसपास शोर था। टीमें अपने सामान समेत अंदर जा रही थीं, और इस कहानी के वो अहम किरदार एक जानिब खड़े थे। हमें जाना होगा, वो सबको अंदर जाते देखकर बोली। मैं जानता हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं नहीं चाहता था तुम इस सब में आओ। ये मेरा मैदान है, मेरी जंग है। फजर ने एक गहरी सांस ली। लेकिन इस यॉट पर कदम रखने से पहले सोच लेना, वापसी नामुमकिन होगी। वो फजर के चेहरे पर नजरें जमाई सर्द लहजे में बोला, शायद उसे आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था। मैं वापस पलटने के लिए यहाँ तक नहीं आई। वो उसकी स्याह आंखों में देखते बोली, अब जब इतना सब कर लिया है तो मुझ पर भरोसा भी कर लें। उसकी आवाज में ठहरा हुआ एतमाद था, मगर आंखों में हल्की लर्जिश।
میں کمزور نہیں ہوں اور یہ آپ جانتے ہیں۔ رئیس کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی۔ یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ موت اور زندگی کی بات ہے۔ جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے ہیں اس میں ہر مہر خود قربانی دیتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے میں قربانی سے ڈر جاؤں گی؟ فجر نے ہلکا سا قدم آگے بڑھایا۔ یہ کھیل جس نے بھی شروع کیا تھا اس کا انجام صرف آپ نہیں ہے۔ دسمبر کی ہوا نے دونوں کے کوٹوں کے دامن اڑائے۔ دور یاٹ کے انجنز کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ولی ڈیک پر ہدایات دے رہا تھا۔ ٹیمیں باقاعدہ ترتیب میں چڑھ رہی تھیں۔ لائٹس، پراپس، مائکس، کمپوزرز اور درجنوں چہرے جو اس سفر کے اصل مقصد سے ناواقف تھے۔ رئیس کی نگاہ سمندر پر گئی۔ تمہیں اس کہانی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے آنکھوں میں عجیب سے ملال کے ساتھ بولا۔ افسوس، اب میں ہوں۔ وہ پھیکا سا ہنسی۔ اور جب تک میں ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو بے فکر رہنے کا کہہ رہی تھی۔ رئیس کچھ کہہ ہی نہ پایا۔ اس لمحے کے اندر جیسے سمندر بھی ساکت ہو گیا تھا۔ سرف کے کناروں سے اٹھنے والی جھاگ ان کے قدموں سے لپٹی۔ ہوا کے شور میں ان دونوں کی سانسوں کی آہٹیں واضح ہو گئیں۔ پچھلی جانب یاٹ پر چڑھنے کا شور بڑھنے لگا۔ مراد نے رئیس کو اشارہ دیا۔ سب بورڈ ہو گئے ہیں، صرف تم دونوں رہ گئے ہو۔ رئیس نے سر ہلایا، پھر فجر کی طرف مڑا۔ ایک آخری سوال، اگر کل کچھ ایسا ہوا جس میں فیصلہ تمہارے خلاف گیا تو؟ فجر نے پلکیں جھپکیں۔ تو میں وہ فیصلہ قبول کروں گی جس میں آپ بچ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں مان تھا۔ وہ مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں تک آتی تھی مگر آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ تمہاری یہ عادت خطرناک ہے۔ آپ سے زیادہ تو نہیں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ پانی کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی پرانی دعا دہرا رہی ہوں، خطرے میں بھی ساتھ رہنے کی دعا۔ اب وہ دونوں یاٹ کی طرف بڑھے۔ روشنیوں سے جگمگاتا پل نما راستہ ان کے قدموں کے نیچے لرز رہا تھا۔ اوپر RA کے بڑے حروف چمک رہے تھے۔ RA یعنی رئیس اورنگزیب، ایک نام جو اس وقت سمندر کے ماتھے پر لکھا جا رہا تھا۔ سب آن بورڈ ہیں سر، سٹاف نے خبر دی۔ پانی کے بہاؤ کے مطابق ہوا مشرق سے چل رہی ہے۔ اگلے 4 گھنٹے میں ہم اوماڑا کی حدود میں ہوں گے۔ گڈ، رئیس نے مختصراً کہا۔ فجر نے اطراف میں دیکھا۔ یاٹ کی ساخت حیرت انگیز تھی۔ ڈیک پر نیلے قالین بچھے تھے، سونے کی ریلنگ، اوپر ماسٹ سے چمکتی لائٹس اور اندرونی حصہ کسی 7 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا۔ ولی کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا۔ وہ ایئر بڈ کان میں لگائے کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ لائن پر میسم تھا جو ساتھ نہیں آیا تھا مگر انہیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہا تھا۔ یہ شو کی سکیچنگ ہے، تمہاری فائنل اسٹیج آؤٹ لائن یہاں ہے۔ اس نے فائل فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے فائل کھولی۔ سب کچھ پروفیشنل لگ رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک خاموش ارتعاش تھا۔ یہ شو نہیں تھا، ایک جنگ تھی جس کا پردہ بس روشنیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ اسے فائل تھماتے جا چکا تھا۔ فی الوقت بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس کی حد درجہ مصروفیت پر اور اسے جاتے دیکھ کر گھور کر رہ گئی، جبکہ ڈیک پر پہنچ کر رئیس نے ایک لمحہ فضا کو محسوس کیا۔ نیچے سمندر کی لہریں نیلے سیاہ کینوس پر سفید جھاگ بن رہی تھیں۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے کوٹ کا کالر اڑایا۔ اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا جو بیلکنی کے قریب کھڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر سمندر گواہ رہے، یہ سفر 2 دشمنوں کا نہیں، زندہ بچ جانے والوں کا تھا۔ انجز نے دہاڑ ماری۔ جہاز ہلکا سا لرزا، پانی کے اندر سے بلبلے اٹھے، روشنیوں کے عکس سمندر پر ٹوٹ گئے۔ جہاز نے ساحل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا۔ کراچی کی روشنیوں کا عکس دھند میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ ولی ڈیک پر آخری چیکنگ کر رہا تھا۔ مراد نیویگیشن روم میں داخل ہو گیا تھا اور رئیس اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ یہ سفر طویل ہے۔ مجھے طویل سفر پسند ہے، خاص طور پر وہ جو انجام کے قریب ہوں۔ وہ بھاری لہجے میں بولا تو مراد سر ہلا کر رہ گیا۔
ہوا نے دونوں کے چہروں کو چھوا، نمکین، خنک اور درد بھری۔ سمندر اب ان کے سامنے پھیل چکا تھا اور اس کے سینے پر لکھا تھا، یہ وہ سفر ہے جس سے واپسی ممکن نہیں۔ ہاں، وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ جہاز سمندر کی نیلی وسعتوں پر دھیرے دھیرے تیر رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا کھارے پانی کی نمی کے ساتھ جہاز کی وسیع بیلکنیوں سے اندر آ رہی تھی۔ نمکین جھونکے نرم روشنیوں میں بکھر رہے تھے۔ نیچے ڈیک کے عین وسط میں ایک شاندار لابی تھی، شیشے کی دیواروں، سنہری روشنیوں اور سیاہ و چاندی کے امتزاج سے سجی ہوئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اگلے 2 دن منار فیشنز، رئیس گروپ اور دنیا کے چند نامور برانڈز نے مل کر ایک غیر معمولی شو کی تیاری کرنی تھی۔ اب اس کے ہال میں سب جمع تھے، ڈیرین ہائٹس کی ٹیم، گلیم کی نمائندہ، ایل وینیو برانڈ کے ڈیزائنرز اور سب سے نمایاں فجر معراج۔ ان سب کے سامنے رئیس کھڑا تھا، سرمئی پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے۔ فی الوقت وہ سادہ حلیے میں تھا۔ اس کے انداز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو صرف ایک ایسے شخص میں ہوتا ہے جو خطرے کے عین دہانے پر کھڑا ہو کر بھی سکون سے سانس لے سکے۔ اس وقت وہ کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کی آواز گہری اور پر اثر تھی، ایسی جو ہال کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس دل میں اتر جاتی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ راتوں رات آپ سب نے ہاں کی، کسی نے وجہ نہیں پوچھی، کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ صرف اعتماد تھا، میری ٹیم کا اعتماد اور فجر معراج کا ویژن۔ سب کی نظریں اس کے بعد فجر کی طرف اٹھ گئیں۔ سبز کوٹ میں بال ڈھیلے سے بندھے ہوئے وہ ساکت کھڑی تھی۔ منار فیشنز میں ہونے والے حادثے کے بعد یہ فیشن شو صرف برانڈ کی ری لانچ نہیں، یہ ایک بیان ہے، ایک اعلان کہ ہم تباہ نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ ہم صرف دوبارہ جنم لے رہے ہیں اس سمندر پر، انہی لہروں کے ساتھ۔ لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا منار فیشنز کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اتنا خاص کہ آپ نے اسے دوبارہ اٹھانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کسی نے پوچھا تھا۔ رئیس کی نظریں فجر پر آ کر جم گئیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پیچھے ولی آ کر ٹھہر گیا۔ وہ شاید اب فری ہوا تھا۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی۔ میرا عمر بھر کا رشتہ ہے۔ جواب ایسا تھا کہ گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ فیشن شو صرف منار فیشنز کے ویژن پر نہیں ہے، بلکہ یہ طے تھا کیونکہ ڈارک سٹارز کی لانچ قریب ہے، اور اس سے پہلے یہ شو ایک خاموش طوفان ہوگا۔ ہاں، یہ ہڑبڑی میں ہے، لیکن کبھی کبھی ہڑبڑی وہ چنگاری ہوتی ہے جو آگ بھڑکا دیتی ہے۔ لابی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جس کی محض ایک فون کال پر بین الاقوامی برانڈز کراچی پہنچ گئے تھے، جس کے نام پر سرمایہ، اعتماد اور شہرت ایک ساتھ حرکت میں آ گئی تھی۔ ہم 5 گھنٹوں میں اوماڑا پہنچیں گے۔ اس نے ہال کے عقبی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کھلے سمندر کی لہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سب کچھ تیار کرنا ہوگا۔ اس شو میں ہر ماڈل، ہر روشنی، ہر رنگ اس سمندر کی کہانی سنائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے صرف ایک پروجیکٹ سمجھیں، یہ ہمارا پیغام ہے۔ وہ چلتا ہوا لابی نما ہال کے وسط میں آ گیا۔ اب آپ سب کے پاس 1 گھنٹہ ہے، ریفریش ہو جائیں، اپنی ٹیموں سے بریف لیں اور اگلی میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب سے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس نے ایک مختصر مسکراہٹ کے ساتھ بات ختم کی۔ سب تیزی سے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ صرف شو نہیں، کوئی بڑا مارکا ہو۔ جب سب بکھر گئے تو فجر نے ولی کو دیکھا۔ یہ سب یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہم فیشن شو کرنے آئے ہیں، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بعض حقیقتیں صرف وقت بتاتا ہے۔ فی الحال انہیں خواب پر یقین کرنے دو، خواب ہی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ فجر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جہاز کے عقبی شیشے سے نیلا سمندر جھلک رہا تھا۔ وہ لمحہ جیسے رکتا جا رہا تھا، ایک جنگ سے قبل کی خاموشی، ایک طوفان سے پہلے کا سکون۔ ہال کے دوسرے کونے میں رئیس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر خوبصورت ہے نا؟ جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہو۔ ولی اس کے قریب ہوا۔ یا سب کچھ ختم ہونے والا ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ اور باہر سمندر پر
جہاز کی روشنیوں نے اندھیرے کو چیر دیا. یوں لگا جیسے سمندر پر ایک نیا باب لکھا جا رہا ہو، جہاں فیشن، انتقام اور تقدیر ایک ہی لہر پر سوار تھے. دسمبر کی شام، نمی، ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی شوریدہ لہریں جیسے ایک لمحے کے لیے وقت کو تھامے بیٹھی تھیں. ڈیک کے تختے پر فجر کھڑی تھی، ہاتھ میں فون تھا. لہجہ ہلکا مگر آنکھوں کی گہرائی میں ایک سنجیدہ سکوت تھا. دور پانیوں میں ڈوبتے سورج کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو سرد ہوا میں اڑتی چند لٹوں کے پیچھے کبھی چھپ جاتا اور کبھی ابھر آتا. فون کی دوسری جانب صفدر تھا. اس کی آواز میں برسوں کی تھکن کے ساتھ ایک نئی توانائی گھلی ہوئی تھی. مجھے امید ہے بہت جلد منار فیشنز پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا. وہ تیزی سے کام کر رہا تھا. اب وہ منار فیشنز میں آفیشلی اور حقیقی طور پر پارٹنر تھا. اب وہ مطمئن تھا اور خوش بھی. فجر نے چند لمحے خاموشی کے بعد بس اتنا کہا، امید رکھنا کبھی برا نہیں ہوتا صفدر، مگر اب ہر چیز پہلے جیسی نہیں ہوگی. پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بچا ہے اور باقی میں بنا لوں گا. ہاں، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ خواب اب بھی سانس لے رہے ہیں. یہ آخری جملہ ہوا میں تحلیل ہو گیا. اس نے فون بند کیا اور ایک گہری سانس لی. نمکین ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا اور بالوں سے نکلی چند لٹیں رخسار سے لپٹ گئیں. اس لمحے وہ مکمل اکیلی تھی. شاید وہ سمجھتی تھی کہ اکیلی ہے، اور پھر خاموشی ٹوٹ گئی. اے مکڑی! یہ آواز اس کے عقب سے ابھری. تپانے والی مسکراہٹ لیے مراد وہاں کھڑا تھا. سیاہ لیدر جیکٹ، گردن کے گرد مفلر لپیٹے، سنجیدہ دکھنے کی کوشش کرتا ہوا. فجر نے ایک پل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں. مراد چند قدم آگے آیا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے جیسے کچھ گہرے حساب مانگنے آیا ہو. تم نے ہماری فائنانس ٹیم کو منع کر دیا؟ لہجہ نرم نہیں تھا. منار کے جلنے پر آدھی بھرپائی نہیں چاہیے. کیوں؟ فجر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، سیدھی نپی تلی نگاہوں سے. کیونکہ رئیس گروپ کا منار فیشنز میں اب کوئی حصہ نہیں ہے. جب کوئی حصہ ہی نہیں تو پھر بھرپائی کیسی؟ مراد نے سر جھکایا. ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی. دلچسپ منطق ہے، مگر نقصان تو پھر بھی ہوا ہے. اگر تمہیں مل رہا ہے تو لے لو. کبھی کبھی فائدہ اٹھانا غلط نہیں ہوتا. فجر نے بازو سینے پر باندھ لیے، ہوا سے اڑتے بالوں کو ایک طرف کیا. میں مفت میں کچھ نہیں لیتی، اور جو میرا حق ہے وہ میں نہیں چھوڑتی. اس کے لہجے میں ایک خفیف زہر تھا، وہی جو اس کے الفاظ کو چمکدار مگر خطرناک بنا دیتا تھا. مراد نے ذرا سا جھک کر اسے غور سے دیکھا. کبھی کبھی لگتا ہے تم انسان نہیں، کوئی الگ ہی مخلوق ہو. اتنی سخت کیسے ہو جاتی ہو؟ جب زندگی نرم نہیں ہوتی نا تو انسان خود کو پتھر بنانا سیکھ لیتا ہے. اس نے دھیرے سے جواب دیا. اور فجر معراج یہ بہت پہلے سیکھ چکی ہے. مراد نے ایک ٹھنڈی سانس لی. سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر بھی پتھر بھی کبھی کٹ جاتے ہیں یا پگھل جاتے ہیں اگر آگ زیادہ تیز ہو. فجر نے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا. تو آپ آگ بننے کی کوشش مت کیا کریں ورنہ مارے جائیں گے. نہیں، بالکل نہیں. وہ ہنس دیا. میں تو بس وہ تیز ہوا ہوں جو آگ کو بھڑکاتی ہے یا کبھی کبھی بجھا دیتی ہے. فجر نے گھور کر اسے دیکھا. کم ظرف آدمی. وہ زیر لب بڑبڑائی. چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے. نیچے سمندر کی لہریں تختے سے ٹکرا رہی تھیں. اوپر آسمان پر دھندلی روشنیوں میں چاند آدھا چھپا ہوا تھا. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا. جہاز کی روشنیوں نے ان کے گرد ایک سنہری دائرہ سا بنا دیا تھا. دونوں سمندر کی سمت دیکھ رہے تھے، ایک سوچ میں گم، دوسرا کسی انجانے امتحان کی تیاری میں. تم جانتی ہو مکڑی، تمہارے ساتھ گفتگو بھی ایک جنگ ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ تم ہمیشہ جیت جاتی ہو. میں بس ہارنے سے انکار کرتی ہوں، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی. مراد نے گردن جھٹکی اور اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی. اسی لیے میں تمہیں مکڑی کہتا ہوں. کیونکہ میں جال بچھاتی ہوں؟ تو نک کر پوچھا. نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ زندہ رہتی ہو، چاہے آگ لگ جائے
چاہے دنیا جل جائے۔ فجر نے کچھ نہ کہا، وہ بس مسکرا دی اور سمندر کی لہروں نے ان کی خاموشی کو اپنی زبان میں سمیٹ لیا۔ مرنے سے بہتر ہے مار ڈالو، وہ سرد سپاٹ تاثرات لیے بولی تو مراد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم جب چھوٹی تھی نا تب بھی اتنی ہی ڈرامے باز تھیں جتنی اب ہو۔ فجر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ تمہاری وجہ سے میں ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گیا۔ اس روز تمہیں بخار تھا اور میرا FSC کا فائنل پیپر، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکا۔ اس نے آخر میں ایک سرد آہ بھری۔ اور اگر آپ نے تب مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو میرا بچپن اتنا ٹرامیٹک نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ مجھے 3 بار مارنے کی کوشش نہ کرتے، شاید میں تھوڑی محفوظ ہوتی، تھوڑی کم گھائل۔ مراد کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تو اب اس میں بھی میری غلطی ہے؟ اس نے بھویں اٹھائیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بڑی ہو کر ایسی ڈائن بنو گی تو میں کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار ڈالتا۔ وہ نہایت برا منہ بنا کر رہ گیا۔ پر آپ نے مجھے اڈاپٹ نہیں کیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یعنی اب وہ اسے الزام دے گی، یعنی اب وہ اس بات پر بھی لڑے گی۔ یا اللہ، کوئی اتنا بھی ڈرامے باز نہ ہو۔ پتا ہے میں صرف 17 سال کا تھا جب تم میری زندگی میں آئیں، چھوٹی سی، لال رنگ کے کمبل میں لپٹی ہوئی، بالکل بلی کے بچے جیسی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ بچی سے دور رہو، یہ چند دن کی ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہچان نہیں، مگر میں نے ضد کی تھی، میں تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں بچہ تھا اس وقت۔ مراد کی آواز بھڑک اٹھی۔ 17 سال کا، خود اپنے خوابوں میں پھنسا ہوا، اور تم اتنی ضدی، اتنی نازک سی تھیں کہ ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتیں۔ پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ فجر کی آواز مدھم مگر کاٹدار تھی۔ اگر آپ نے ایک بار وہ فیصلہ لیا ہوتا تو شاید میری کہانی بدل جاتی، میں شاید وہ فجر معراج نہ بنتی جو اب ہوں۔ اور وہ فجر معراج کون ہے؟ مراد نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، جو ہر رشتہ آزماتی ہے، ہر شخص سے جھگڑتی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے تب ہاتھ بڑھایا ہی نہیں تھا۔ مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بچپن کی ایک نادان غلطی کے لیے زندگی بھر مجرم نہیں بن سکتا۔ نہ بنے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ مراد کی آواز تیز ہوئی، چہرہ سرخ پڑ گیا، بس اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی کے لہجے میں چلاتی آگے آئی۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو تمہیں لے جائیں گے۔ اس میں میری غلطی ہے کیا؟ میں صرف چند دن کی تھی۔ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ اور میری غلطی کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، پر سزا آپ کو مل کر رہے گی۔ اگر مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو آج آپ بے اولاد نہ ہوتے۔ اور بس، مراد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جا چکا تھا۔ اس نے دانت بھینچ لیے، دل کیا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ چھوٹے، اسے لے کر جاؤ یار، کیا بلا گلے پڑ گئی ہے۔ اس نے پوری قوت سے چلا کر ولی کو پکارا۔ گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ جا رہی ہوں میں، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاف نہیں کروں گی۔ وہ پلٹی۔ لمبے کوٹ کے دامن نے ہوا میں لہرا کر اس کی رخصتی کو ایک فلمی منظر میں بدل دیا۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرے جیسے کسی ناقابل حل مساوات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیچے سمندر کی لہریں تیز ہو گئیں۔ ہوا نے جہاز کے اطراف شور مچایا۔ 17 سال کی غلطی کے لیے عمر بھر کی سزا، حد ہے۔ کاش میں نے اڈاپٹ کرنے کے بجائے مارنے کا سوچا ہوتا۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے اور سر پکڑ کر تختے پر بیٹھ گیا۔ پانی کی چھینٹیں اس کے جوتوں تک پہنچ رہی تھیں۔ زہریلی مکڑی، شکر خدا کا میں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے اندر کا ماحول اس وقت ایک متحرک شاہکار بن چکا تھا۔
نیچے کے فلور پر کشادہ گرینڈ ہال میں ماڈلز، ڈیزائنرز، اسسٹنٹس اور لائٹنگ ٹیمز ایک تیز رفتار مگر منظم شور میں مصروف تھے۔ دیواروں سے جھلملاتی روشنیوں کے عکس پانی پر پڑ رہے تھے۔ ہر طرف شیشے، اسٹیل اور نیون کا امتزاج ایک مستقل منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے عین وسط میں ایک ٹیم برقی رفتاری سے کام کر رہی تھی۔ کوئی کاسٹیوم درست کیا جا رہا تھا اور کہیں کسی جولری پر بات کی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فجر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سبز کوٹ کے نیچے سفید ریشمی شرٹ اور گردن کے قریب بند بٹن، بال جوڑے میں بندھے تھے، مگر ہوا کے جھونکے میں چند لٹیں پھر سے آزاد ہو کر اس کے گال سے کھیلنے لگیں۔ وہ چپ چاپ اندر آئی۔ آتے ہی کوٹ اتار کر ایک اسٹینڈ پر لٹکا دیا اور بغیر کچھ کہے اسٹینڈ کے قریب جا کر کپڑوں کے نمونوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ لائن اپ غلط ہے، اس نے مختصر مگر پراثر انداز میں اپنی ٹیم سے کہا۔ سب پہلے 10 کلیکشن دکھائیں گے، پھر سلور، سمجھ گئے؟ ایک ماڈل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں کی چمک میں ایسا روب تھا کہ وہ فوراً چپ ہو گئی۔ اس کے اشاروں پر لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اس کی آواز کبھی نرم، کبھی کٹیلی، کبھی خاموش مگر پرحکم ہوتی تھی۔ وہ ایک وقت میں مختلف جگہ نظر آ رہی تھی۔ کبھی کسی ڈیزائنر کو فیبرک بدلنے کا کہہ رہی تھی، کبھی اسسٹنٹس کو ہدایت دے رہی تھی۔ پوری ٹیم جانتی تھی کہ وہ ایک پرفیکشنسٹ ہے اور آج وہ خود اپنے ہر فیصلے سے جنگ کر رہی تھی۔ اسی لمحے رئیس اوپر کی بالکنی پر نمودار ہوا، سیاہ شرٹ میں ملبوس، اس کے چہرے پر معمولی تھکن مگر آنکھوں میں پراسرار سی چمک۔ نیچے کے ہجوم میں اس کی نظر صرف ایک وجود پر تھی اور وہ وجود فجر کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ہر حرکت اس کے دل کے کسی کونے میں چھپے سوال کو چھیڑ رہی ہو۔ کیا وہ واقعی منار کا مقابلہ کر پائے گی؟ یا پھر یہ شو بھی اس جال کا حصہ بننے والا ہے جو وہ برسوں پہلے بن چکی تھی؟ رئیس کے پیچھے ایک اسسٹنٹ کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے مگر اس کی خاموشی سے واقف۔ ایوری ونز آن اسکیجول سر۔ اس آواز نے اسے چونکایا اور خیالوں سے نکالا۔ رئیس نے سر ہلایا مگر نگاہیں نیچے ہی ٹکی رہیں۔ نیچے فجر نے ایک ڈریس اٹھایا، نیلے اور چاندی کے امتزاج والا۔ یہ تو منار فیشنز کا پیٹرن ہے نا؟ کسی نے دھیرے سے کہا۔ فجر نے سنا مگر جواب نہیں دیا۔ اس نے وہی ڈریس رن وے پر ایک ماڈل کے حوالے کیا۔ منار فیشنز کا ایک پیٹرن ضرور تھا مگر اب میرا سگنیچر بنے گا۔ اس کے لہجے میں حدت اور زہریلی خود اعتمادی تھی۔ سامنے سمندر کی لہریں نیون لائٹس کے عکس میں چمک رہی تھیں۔ جہاز کا انجن آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا، جیسے یہ سمندر، یہ شو اور یہ دونوں ایک ہی داستان کے دو سر ہوں۔ رئیس کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ جہاز کے اوپری حصے پر جہاں ہوا کا شور سمندر سے آ کر لوہے کے فرش پر سرگوشیاں کرتا تھا، رئیس اب وہاں تنہا بیٹھا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ آسمان پر ستارے دھند میں مدھم تھے اور سمندر کی لہریں جہاز کے جسم سے ٹکرا کر گہری سانسوں جیسی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ بیلکنی پر ایک سادہ سا اسٹیل کا ٹیبل رکھا تھا، اس پر کھلا ہوا لیپ ٹاپ اور اس کے سامنے بیٹھا رئیس، سیاہ کوٹ میں لپٹا، بال ہوا سے الجھے ہوئے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو سکون اور خوف کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین چمکی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہوا نے رخ بدلا ہو، اس کی سماعت سے ایک مانوس آواز ٹکرائی، ہیلو باس۔ رئیس کے ہاتھ ہوا میں جم گئے، سانس لمحہ بھر کو اٹک گئی۔ اسکرین پر وہی چہرہ ابھرا، عروزہ، وہ سنجیدہ مسکراہٹ، وہی تیز بولنے کا انداز، وہی آنکھوں میں چھپا ہوا کچھ انکہا درد۔ ہوا کے جھونکے نے رئیس کے بالوں کو اڑایا۔ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، ایک بادشاہ کو ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ وہ مسکرائی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک تھکن تھی۔ ہم کسی انجان دشمن سے نبٹنے کی تیاری کر رہے تھے اور اب یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ دشمن کون ہے۔ رئیس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ابھر آئی، جیسے جسم کسی پرانی یاد کے سرد جھٹکے کو محسوس کر رہا ہو۔ عروزہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے مدھم ہوا، پھر اسکرین پر روشنی بڑھی۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کو خود یہ سب بتا نہیں پاؤں گی۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے، جیسے وہ اپنے انجام سے واقف ہو۔ شاید زندگی نے ہمیں اتنا وقت دیا ہی نہیں
کہ ہم بات مکمل کر سکیں۔ رئیس نے نظریں جھکا لیں۔ ہوا میں نمکین نمی گھل چکی تھی اور ہر سانس کے ساتھ وہ کڑوا ذائقہ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس روز جو گن آپ نے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ گن جو میں نے ولی کی کنپٹی پر رکھی تھی، وہ خالی تھی۔ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی میں ٹریگر نہیں دبا پائی۔ اگر دبا دیتی تو میری محبت میری نظروں میں گر جاتی، اس لیے میں نے خود کو گرا لیا، مگر محبت نہیں۔ اور ٹریگر دبا کر میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ عروزہ مر سکتی ہے مگر رئیس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بدل رہی تھی، ایک اعتراف، ایک الوداع کی طرح۔ اور آپ ٹھیک تھے۔ میں نے اندر دیکھا، وہاں صرف خوف نہیں تھا، ایک نام بھی تھا۔ وہ لمحہ رک گیا، سمندر کی لہریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ رئیس نے سر اٹھایا مگر اسکرین کی روشنی میں عروزہ کا چہرہ اب دھندلا رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، پر شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کھیل آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہوا کے شور میں مدھم ہو گئے۔ اسکرین پر صرف برف جیسے سفید ٹکے ذرات رہ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، وہ بس خالی نظروں سے اس اندھیرے سمندر کو دیکھتا رہا۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں اس کا کوٹ لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی بے آواز سوال ابھر رہا تھا۔ کیا واقعی کھیل ختم ہونے والا تھا یا ابھی اصل آغاز ہوا ہے؟ اس نے آہستگی سے ایک سگریٹ جلایا اور پہلا کش لیتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، تم نے پھر بھی خود کو ختم کر کے جیت حاصل کر لی عروزہ، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ ہوا نے جواب نہیں دیا، سمندر نے بھی نہیں، بس سردی بڑھتی گئی اور جہاز کی بیلکنی پر بیٹھا رئیس اورنگزیب ایک بار پھر اپنے سائے کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس وقت جہاز کا پچھلا حصہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں دھیرے دھیرے جہاز کے فولادی بدن سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کی آواز کسی دبی ہوئی دل کی دھڑکن جیسی محسوس ہوتی تھی۔ ہوا میں نمکین نمی اور سردی کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ فاصلوں تک صرف اندھیرا، ہوا اور وہ گہری وسعت تھی جو ہر شے کو نگل لینے پر تلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے کے بیچ ولی کھڑا تھا، سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس، چہرے پر تھکن کے باوجود ضبط کی تہ لیے۔ ایک ہاتھ جیب میں تھا، دوسرا کان سے لگے فون پر۔ نیلی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور اس روشنی میں اس کی آنکھوں کے نیچے کی تھکن دل کے اندیکھے بوجھ کی طرح عیاں تھی۔ فون کی دوسری جانب وہ آواز گونجی جسے وہ چاہ کر بھی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کی آواز، سرد، دھیمی مگر حکم دینے والی۔ تم نے کہا تھا چند دن ولیم، چند دن۔ آواز میں وہی خفگی، باپ جیسا غصہ اور کارپوریٹ دنیا کی تلخی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہاری مدت ختم ہونے والی ہے۔ ولی نے گہری سانس لی۔ اس نے نظریں سمندر کے اس پار ڈالیں جہاں بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میں جلد لوٹ آؤں گا، بس کچھ وقت اور چاہیے۔ مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مسٹر جوزف کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں پھر جوزف پیلس کے دروازے تم پر بند کر دوں۔ ولی کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے، چہرے پر وہی ضبط کی ہلکی پرچھائیاں ابھریں۔ میں ایسے سب چھوڑ کر نہیں آ سکتا ڈیڈ، بگ بی یہاں، میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مسٹر جوزف نے کرختگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ولی نے گہری سانس لی اور جیسے دل کے کسی گوشے میں بھری صدیوں پرانی اذیت کو ہولے سے چھوا ہو۔ لیکن میں انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا ڈیڈ۔ پھر وہی ٹھہراؤ، وہی اعتماد۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد لوٹ آؤں گا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز ابھری، اس بار زیادہ تلخ، زیادہ زخمی۔ تم اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ یہ سوال ہوا میں گونجا اور جیسے سمندر بھی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سپاٹ، نظریں خالی اور جیسے دل میں کوئی پرانا زخم ہلنے لگا۔
اس نے بہت آہستگی سے کہا، ماں کو کھو دیا ہے، ماموں نہیں کھو سکتا۔ یہ جملہ بس ہوا میں نقش ہو گیا۔ ادھر چند لمحوں کے لیے مسٹر جوزف بھی ساکت ہو گئے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے فولاد کا بنا ہوا لگتا تھا، اب شاید ایک لمحے کو خود بھی لرز گیا تھا۔ پھر وہی سختی، وہی حکم دینے والا لہجہ، تمہیں پتا ہے مجھے تمہارا یہ باغی پن پسند نہیں ولیم؟ آواز میں ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی جھنجھلاہٹ تھی، وہ جھنجھلاہٹ جو محبت کے نہ مانے جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ ولی ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ساکت سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، بغاوت میرے خون میں ہے ڈیڈ۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں، فخر تھا۔ وہ فخر جو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے دکھوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ جب اس کے ماں باپ باغی تھے تو وہ کیوں نہیں؟ آخری بات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ مسٹر جوزف نے فون بند کر دیا تھا۔ بس اتنی ہی برداشت ان کے بس میں تھی۔ ولی نے موبائل نیچے کیا، چہرے پر ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، جیسے اپنے دل کی شکست پر پردہ ڈال رہا ہو۔ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں ڈیڈ، وہ خود سے بولا۔ میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ موم جیسا بھی ہوں۔ سمندر کی ہوا نے اس کے الفاظ کو اڑا لیا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ دھواں لمحہ بھر کو اس کے چہرے کے گرد بادل بن گیا اور پھر تحلیل ہو گیا۔ دور کہیں نیچے فیشن ٹیم کی ہنسی کی آواز آئی۔ جہاز کی روشنیوں نے لہروں پر چمک بکھیر دی۔ اس نے آخری نظر اس اندھیرے پانی پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر پلٹا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کے پیچھے سمندر کی ہوا اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے بند بھی ہو جائیں، ولیم جوزف کے اندر کی بغاوت اب کبھی قید نہیں کی جا سکتی۔ جہاز کے اندر رات کا منظر کسی خواب کی طرح روشن تھا۔ نیچے کے ڈیک پر روشنیوں کی نرم سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں، جو دیواروں پر لپٹی آئینے دار سطحوں سے ٹکرا کر فضا میں جھلملاہٹ پھیلا رہی تھیں۔ باہر سمندر کی لہریں نیلے سناٹے میں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر اندر صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی آنے والے مکالمے سے پہلے کے لمحوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو چند لمحے وہیں ٹھٹک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پہچان گیا، یہ فجر کی موئسچرائزنگ کریم تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فجر تھی، گرم سادہ سوٹ میں، بال کھلے تھے مگر کچھ گیلے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے نم بالوں کو انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، مگر چہرے پر اطمینان نہیں، ناراضگی تھی۔ اپنے شوہر نامدار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ہلکی سی شکن ابھری، وہ کسی بھی نرم دل شخص کے لیے وارننگ ہوتی تھی، مگر وہ بھی ولیم جوزف تھا۔ وہ ایسی وارننگز کو چیلنج سمجھتا تھا۔ آ گئے جناب وزیر اعظم صاحب، وہ تیکھے لہجے میں بولی، آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ ارے میں کہاں کا وزیر اعظم، میں تو خادم ہوں، وہ معصوم بن گیا۔ پورے دن تو ٹیموں، فون کالز اور ہدایات میں مصروف تھے، اب شاید قوم سے خطاب باقی ہو، نہیں؟ ولی کے ہونٹوں پر وہی دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس واضح ہو گیا، فجر سنجیدہ مگر خفا، اور وہ لاپرواہ مگر پوری طرح باخبر۔ قوم تو نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، البتہ ایک خاص خاتون قوم ضرور ہے جو مجھ سے ناراض لگ رہی ہیں۔ فجر نے بال سمیٹے مگر چہرہ سخت رہا۔ ناراض؟ اتنی مصروف تو میں نہیں ہوتی جتنا تم ہوتے ہو۔ جب مجھے بات کرنی ہو تب تمہاری کوئی فون کال، جب مجھے کچھ کہنا ہو تب تمہاری کوئی پلاننگ، اور جب آپ خفا ہوں، ولی نے جھک کر آہستگی سے کہا، تب میں آپ کے پیچھے۔ فجر چونکی، وہ اب اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کے سانس کی گرمی اس کے گیلے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں مگر ولی کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ تمہیں پتا ہے سمندر کے بیچ خوفزدہ ہونا فطری ہے، مگر تمہارے چہرے کی یہ سختی، یہ تو بالکل غیر فطری ہے۔ فجر نے اپنی بھویں سکیڑیں۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ دل تیزی سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔
وہ اس کی ناراضگی کی وجہ جان گیا تھا۔ اف، رخساروں سے اب آگ نکلنے لگی۔ جھوٹ۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ سرگوشی سی لگتی تھی۔ پہلی بار سمندر میں ہو، پانی چاروں طرف ہے اور تمہارے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف تھک گئی ہوں۔ اچھا۔ ولی نے سر جھکایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تھکن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ فجر کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑی۔ چپ کرو۔ تم چاہتی تھی میں تم سے بات کروں، اب سنو میری باتیں۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ یہ تو اب ناممکن ہے۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس بار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ناقابل برداشت ہو۔ وہ پورے دل سے ہنس دیا۔ ابھی ڈیڈ نے فون پر یہی کہا ہے۔ خیر تم چاہو تو میں تمہیں اوپر ڈیک پر لے جا سکتا ہوں اور بالکل ٹائٹینک اسٹائل میں تمہارے ساتھ ایک پوز بھی بنوا سکتا ہوں، کیا کہتی ہو؟ اور وہیں سے مجھے دھکا بھی دے سکتے ہو۔ وہ تنک کر نہیں بولی۔ نہیں، یہ کام تم پر سوٹ کرتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ پیچھے ہٹتے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے واقعی کچھ سوچ رہا ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم مجھے برداشت کر لیتی ہو۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد جیسے ہی پلٹا، اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ محترمہ فجر معراج ہاتھ میں پکڑی چمکتی ہوئی چھری کی نوک اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ او مائے مائے! اس نے دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح اٹھا لیے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں برداشت کرتی ہوں؟ ہیزل آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ بالکل نہیں، فوراً تصحیح کی۔ تم مجھے جھیلتی ہو اور فرق تم خوب سمجھتی ہو۔ چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ لیے وہ بولا۔ زیادہ تنگ مت کرو ورنہ کام تمام کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ ہاں تم تھوڑے وزنی ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں یاٹ سے باہر پھینکنا مینج کر لوں گی۔ ہونٹ بھینچ کر واضح تنبیہ کی گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا ایک زوردار لہر جہاز سے ٹکرائی اور ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ باہر سمندر کی ہوا کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ فجر کے بالوں کو ہلکا سا چھوا۔ وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے سہمی مگر چھری تھامے رکھی، اور ولی نے وہ لمحہ فوراً بھانپ لیا مگر مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ یاٹ زمین سے زیادہ محفوظ ہے اور اگر تم کبھی ڈوبی بھی تو میں نکال لوں گا۔ وہ مسکرا کر جھکا۔ مجھے یہ زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا، بچپن سے ہی اس کا خوف ہے۔ اسی لیے تو میں یہاں ہوں تاکہ تم سمندر کو نہیں مجھے دیکھو۔ کبھی کبھی تم اتنے ڈرامائی کیوں بن جاتے ہو؟ چھری واپس میز پر رکھ دی۔ جب مد مقابل تم جیسی ڈرامائی عورت ہو تو بندہ ایکٹنگ چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ فجر نے آنکھیں گھمائیں مگر لبوں پر دبی ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی دیکھی تو ولی کے دل کے کسی گوشے میں روشنی سی پھیل گئی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم مسکراتی ہو تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ وہ خاموش رہی، گہری سانس لی اور سینے پر بازو باندھ لیے۔ اور اگر ہم ہار گئے تو میں تمہارے ساتھ ہار جاؤں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ ہارنا تمہارے بغیر جیتنے سے بہتر ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر لہریں ٹکرا رہی تھیں، اندر وہ دونوں ساکت۔ ولی کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ فجر نے نظریں جھکائیں، اپنی انگلیوں کو دیکھا جو اب لرز نہیں رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے پیچھے ولیم جوزف موجود تھا، جیسے سایہ، جیسے محافظ۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پانی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، فجر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو میں بھی تو ہوں نا، بس میری طرف دیکھتی رہنا، پانی نہیں مجھے۔ فجر نے نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اطمینان تھا۔ جہاز اپنی روانی میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر سمندر کے نیلے سائے رات میں تحلیل ہو رہے تھے اور اندر ایک نیا سکون، نیا اطمینان آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ ولی نے اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر پہلو میں گرا اس کا داہنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے اس کی پشت کو لبوں سے لگایا، اور اگلے ہی پل اس نے فجر کو ہولے سے گھمایا۔
وہ ہنس دی، خوف بھاگنے لگا۔ اب کہو کیسا لگ رہا ہے؟ اسے کمر سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی فجر پھر سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی لہروں کی آواز کے ساتھ گھل مل گئی۔ صبح اماڑا کے ساحل پر سنہری روشنیوں نے جیسے سمندر کے نیلے بدن پر زعفرانی کپڑا ڈال دیا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو کھلی ہوئی تھی جو ہر سانس کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتارتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاز اب ساحل کے قریب لنگر انداز تھا۔ نیچے ریت کے ساحل پر درجنوں لوگ مصروف تھے، ڈیزائنرز، ماڈلز، ٹیکنیکل اسٹاف اور ساؤنڈ ٹیم کے افراد۔ کہیں لکڑی کے تختے بچھائے جا رہے تھے، کہیں روشنیوں کے لیے بڑے بڑے پولز نصب کیے جا رہے تھے۔ رئیس سب سے اوپر والے فلور پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چینی کی باریک کپ میں بھاپ اگلتی چائے لیے۔ ہوا تیز تھی جس سے اس کے بال کبھی ماتھے پر آتے اور کبھی اڑ کر پیچھے چلے جاتے۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی جو ہر بڑے فیصلے سے پہلے اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ نیچے فجر کوٹ کے بغیر ہلکی سفید شرٹ اور گرے کارگو پینٹس میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا جس پر وہ اسٹیج ڈیزائنر سے پلاننگ کر رہی تھی۔ مراد کچھ فاصلے پر کھڑا لائٹنگ ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ فجر کی تیز چال، اس کے لہجے کی قطعیت اور بار بار کچھ درست کرنے کی عادت، رئیس کی آنکھیں ان سب کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فیشن شو نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی، منار کے نام سے، منار کی میراث سے اور شاید خود اس کے اپنے دل کے ساتھ بھی۔ کہ تمہارا میدان ہے فجر، دیکھتے ہیں تم واقعی منار کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو یا نہیں۔ اس کے لبوں پر سرگوشی سی ابھری، مگر آواز ہوا کے شور میں دب گئی۔ نیچے ساحل پر کارکنوں کی دوڑ بھاگ تھی، اسٹیج کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ لکڑی کے تختے، دھات کے بیم اور ان کے گرد شفاف ریشمی پردے جنہیں رات کے شو کے دوران ہوا جھلانے والی تھی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ریت سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں، جیسے وہ بھی کسی بڑے مظاہرے کی تیاری میں شریک ہوں۔ یہ ڈریس لائن تھوڑی بائیں کرو، ساحل کی ہوا کے رخ کے ساتھ رکھو تاکہ فلو بہتر آئے۔ فجر کی آواز بلند ہوئی اور چند لڑکیاں اس کی بات پر فوراً حرکت میں آ گئیں۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی تھی کہ اوپر کھڑے رئیس کو محسوس بھی نہیں کیا، جو ایک سائے کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ چائے کی بھاپ اب مدھم ہو چکی تھی۔ رئیس نے کپ ریلنگ پر رکھا اور سمندر کی طرف نگاہ دوڑائی۔ دور سورج معدوم سا چمک رہا تھا، مگر اس کے دل پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ نیچے ساؤنڈ سسٹم کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ مراد نے فجر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ سب کامیاب ہو گیا تو تم واقعی مکڑی ہو جس کے جال میں سب پھنس جائیں گے۔ فجر نے صرف ہلکی سی نظر اٹھائی اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہنسنے والے خود آتے ہیں مراد صاحب، مجھے تو فی الوقت جال بننا ہے۔ ساحل پر ہلچل بڑھتی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرنے لگا، ایک سپہ سالار کا سکون جو اپنی فوج کو میدان میں دیکھ کر سر جھکاتا ہے۔ رئیس نے آخری نظر اس منظر پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک مبہم سا جملہ ابھرا، کیا تم جانتی ہو فجر، تم جس جنگ میں اتری ہو اس کا اختتام سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ ہوا میں چائے کی خوشبو باقی تھی اور نیچے ساحل پر شور تھا، ایک فیشن شو کے نام پر ہونے والی ایک خاموش جنگ کا شور۔ محل کے بڑے دروازے پر پرانی یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں جارج کے بچپن سے لے کر اس کے فلمی سفر کی گواہ تھیں۔ آج مگر منظر کچھ الگ تھا۔ اس کے ساتھ جینی چل رہی تھی، جینی رابرٹ، جو کبھی اسٹار لائٹ پروڈکشنز کی ہیروئن تھی اور آج اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ لے کر آئی تھی۔ جارج کے قدم آہستہ پڑ گئے جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، چائے کا کپ میز پر، اینک کے نیچے سے آتی نگاہیں وہی پرانی سخت مگر باریک بینی سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے قریب ان کا اسسٹنٹ کھڑا تھا اور وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر جارج اور جینی پر پڑی، انہوں نے فائل بند کی اور اسسٹنٹ کو جانے کو کہا جو فائل اٹھاتا پلٹ گیا۔ ہائے ڈیڈ، آج میں آپ کے سامنے کسی کاروباری ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے تعارف کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے جینی کا ہاتھ تھامتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف، جو گہرے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس چمڑے کی آرم چیئر پر نیم دراز بیٹھے تھے، نے چشمہ اتار کر دونوں کو دیکھا۔
ان کی نگاہوں میں کچھ پرانی سختی تھی مگر ساتھ میں ایک غیر متوقع نرمی بھی جھلک رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولے، نیا تعارف، میں سننا چاہوں گا۔ جینی نے سر جھکایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ وہ نہ ڈر رہی تھی اور نہ گھبرا رہی تھی۔ جوزف پیلس کے بڑے سپوت نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، پھر ڈر کیسا؟ جارج نے نرمی سے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جینی ہے ڈیڈ۔ آپ اسے پہلے بطور اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے آرٹسٹ کے جانتے تھے، لیکن آج یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی پھیل گئی۔ مسٹر جوزف نے اپنی انگلی سے میز پر ہلکی تھپ تھپاہٹ دی، پھر وہ آہستہ سے اٹھے اور چند قدم چل کر جینی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں سب لوگ ایک دوسرے کو مقابل سمجھتے ہیں؟ تم نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ کچھ مقابلے جیتنے کے لیے نہیں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاید آج میں وہی بات سمجھ رہا ہوں، اور شاید میں اسی لیے آج یہاں ہوں، مقابل نہیں، اپنی جگہ لے کر، اس خاندان کا ایک حصہ بن کر۔ جینی نے سادہ لہجے میں جواب دیا، ہم دونوں جانتے ہیں ڈیڈ، سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے صرف ایک آرٹسٹ نہیں، ایک نئے رشتے کے حصے کے طور پر قبول کریں۔ مسٹر جارج نے ایک لمحے کو جارج کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہلکی سی سانس بھری، جیسے برسوں کی ضد آہستہ سے تحلیل ہو رہی ہو۔ پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، قبول کرنا مشکل نہیں جارج، مشکل یہ ہے کہ تم دونوں کو اس فیصلے کی ذمہ داری کا احساس رہے، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے ہر رشتے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں صرف وہی رہتا ہے جو وقار کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جارج 4 دن اس رشتے سے جڑ کر پھر اسے چھوڑے۔ جینی نے سر ہلایا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وقار کے ساتھ۔ جارج نے جملہ مکمل کیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر پہلی بار ایک مکمل دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور جینی کا کندھا تھپ تھپایا۔ جوزف خاندان میں خوش آمدید جینیفر رابرٹ۔ ہال میں فضا نرم ہو گئی۔ جارج نے ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ بس دھیان رکھنا یہ فلم فلاپ نہ ہو۔ مسٹر جوزف نے سرد نگاہوں سے جارج کو تنبیہ کی اور پلٹ گئے۔ جینی کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ یہ وہی پیلس تھا جہاں وہ کبھی مقابل کے طور پر آئی تھی، جس کے بارے کھڑے ہو کر اس کے اندر سے دیکھنے کی کئی سال چاہت کی تھی، اور آج وہ اس گھر کا مان بن چکی تھی۔ جہاز کے عرشے پر شام اتر چکی تھی۔ مدھم سورج سمندر کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنجی، زعفرانی اور نیلگوں رنگ کی پٹیاں جیسے کسی ماہر مصور نے بڑی نرمی سے بکھیر دی ہوں۔ ہوا میں نمکین ٹھنڈک تھی۔ جہاز کے اطراف لہریں ہلکے شور کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ ولی اپنی کیبن کے باہر آ کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا جس کی اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، پال کا نام۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا اور پھر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو پال۔ دوسری طرف خاموشی کے چند لمحے تھے، پھر پال کی آواز ابھری، ہائے ولیم، مجھے امید ہے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ لہجہ نرم، شائستہ اور تھوڑا سا جھجکا ہوا تھا، جیسے کوئی اپنے لیے نہیں کسی عزیز کے لیے بات کرنے آیا ہو۔ تم جانتے ہو پال، میں تمہارے فون سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، بس تھوڑا حیران ضرور ہوا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ شاید سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ پال نے ہلکی سی سانس لی، ہاں سب ٹھیک ہے، شاید بس ایک بات کہنا باقی تھی جو دل کے اندر تھی، اور تم سے کہنا ضروری لگا، کیونکہ نسا تمہاری بہن ہے، اور میں چاہتا ہوں تم یہ سنو اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ میں یا وہ آگے بڑھائیں۔ ولی کی نظریں سمندر کی لہروں پر جمی رہیں۔ تو کہو، میں سن رہا ہوں۔ پال چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی سے اس طرح جڑ جاؤں گا۔ نسا وہ مختلف ہے، وہ ایک روشن چیز ہے ولیم۔ مجھے نہیں معلوم اسے بچانا میری خوش قسمتی تھی یا قسمت کی شرارت، مگر اب جب وہ میرے لیے بہت خاص بن چکی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو۔ ولی کے چہرے پر سنجیدہ سی لکیر ابھری، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ پال کی آواز اب گہری اور سچی لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری بہن کسی عام انسان کی طرح نہیں ہے،
اس میں ایک خلوص ہے، ایک نرمی ہے جو اس دنیا میں اب کم ملتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی گزارے تو اسے وہی احترام، وہی تحفظ ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو پال کہ تم یہ سب دے سکتے ہو؟ اس نے ایک جوزف کی طرح سوال کیا۔ میں سمجھتا نہیں ولیم، میں یقین رکھتا ہوں۔ پال کے لہجے میں اب وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک سچے آدمی کے ایمان میں ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سب کے لیے کتنی قیمتی ہے، میں کبھی اس بات کو چیلنج نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ وعدہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں رہی تو وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، محبت میں، عزت میں اور سکون میں۔ ہوا ایک دم تیز ہوئی۔ ولی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ چند پرندے واپس ساحل کی سمت جا رہے تھے۔ پال کی آواز ابھی بھی چل رہی تھی مگر اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سا وقار شامل تھا۔ میں جانتا ہوں ولیم، تمہارے لیے تمہارا خاندان سب کچھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ یقین رکھو کہ میں نسا کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اس سے شادی اسی وقت چاہوں گا جب تم خود اپنے دل سے کہو گے کہ پال وہ تمہارے سپرد کرنے کے قابل ہے، اس سے پہلے نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ولی کی آواز سنائی دی۔ پال، تمہیں معلوم ہے دنیا میں کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس محبت کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ دوسری طرف سے ایک خاموش سا شکر گزار سانس ابھرا۔ تھینک یو ولیم۔ ولی نے فون کے پار سمندر کی آواز میں اپنی بات کھولی۔ نسا حساس ہے، لیکن وہ مضبوط بھی ہے، اور اگر تم اس کی نرمی کو سمجھ سکو تو شاید تمہاری زندگی واقعی بدل جائے گی۔ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں پال۔ میں اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا ولیم، کبھی نہیں۔ بس اپنے ڈیڈ سے میری سفارش کر دو۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو ولی نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہوا اس کے ارد گرد تیز چل رہی تھی۔ سمندر کی سطح پر سورج کی آخری کرنیں اب چمک رہی تھیں، جیسے کسی وعدے پر مہر لگا رہی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے پال، اگر نسا نے تمہیں چن لیا تو تمہاری خوش نصیبی۔ اور وہ آہستہ سے کیبن کے اندر چلا گیا، دل میں ایک غیر متوقع اطمینان لیے۔ پہلی بار اسے لگا شاید دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کی محبت لفظوں سے زیادہ وعدہ نبھاتی ہے۔ دسمبر کی شام ہلکی سنہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ آسمان پر سورج ڈھلنے کے قریب تھا، روشنی چھتوں اور شیشوں پر نرم سی چمک بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیڈ آفس کی عمارت کے اندر ماحول ایک دم مصروف مگر تربیت یافتہ تھا۔ ہر کمرے سے تیز ٹائپنگ کی آوازیں، سافٹ بیپس اور سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈارک سٹارز کے لانچ کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں، مگر رئیس کے نہ ہونے سے ایک خاموش سی سنجیدگی ہر چہرے پر تھی۔ مراد اور رئیس اوماڑا میں تھے، اور یہاں اس ساری مشین کی دھڑکن تھی فلک عالمگیر، رئیس گروپ کی تخلیقی ڈائریکٹر، اور وہ لڑکی جس کی تحریر زہر خوردہ پری اس وقت ایک ادنا حلقے میں طوفان مچا چکی تھی۔ دفتر کے پچھلے حصے میں ایک الگ کمرہ تھا، سیکیورٹی یونٹ، جہاں سیاہ وردی میں کان میں ایئر بڈ لگائے، کالر سے مائک جمائے، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے، کرسی کے کنارے پر بیٹھا ایک شخص پوری سنجیدگی سے کچھ دیکھ رہا تھا، بلکہ پڑھ رہا تھا۔ میسم آغا، رئیس گروپ کا سب سے مضبوط سیکیورٹی سسٹم، انسان کم مشین زیادہ، روبوٹ 2.0۔ وہی شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے کان 2 دیواروں کے پار بھی سانس کی آواز سن لیتے تھے، جو گولی پہلے مارتا تھا، بات بعد میں کرتا تھا۔ لیکن آج اس وقت وہ کچھ اور ہی کر رہا تھا۔ ٹیبلٹ کی اسکرین پر اردو میں کچھ لکھا نظر آ رہا تھا۔ زہر خوردہ پری کی آخری قسط چل رہی تھی۔ الفاظ، جذبات، ٹوٹ پھوٹ، نرمی، ہر ایک لفظ جیسے اس کے فولادی خول کے اندر کہیں اتر رہا تھا۔ کبھی کبھی لڑکیاں ہار نہیں مانتیں، وہ صرف خاموشی سے جینا سیکھ لیتی ہیں۔ فلک کی پوسٹ سامنے آئی تو میسم کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے چہرے پر موجود سختی لمحے بھر کو نرم ہوئی۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا اور فلک اندر آئی تھی، ہاتھ میں فائلیں، چہرے پر ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ مسکراہٹ۔ وہ کسی ڈارک سٹارز کی فیشن لائن کے پلان پر بات کرنے آئی تھی، مگر منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میسم اتنا محو کس چیز میں تھا؟
وہ تو چوکنا آدمی تھا۔ فلک کے لیے لمحے بھر کو یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے دبے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اتنی خاموشی سے چلی کہ اگر میسم نارمل روٹین میں ہوتا تو وہ لمحوں پہلے اس کی سانسوں کی رفتار سے اس کی آمد محسوس کر لیتا، مگر آج وہ کہیں اور تھا۔ فلک کی نظریں ٹیبلٹ پر جم گئیں۔ جب اسے اپنے ہی الفاظ اسکرین پر چمکتے دکھائی دیے تو وہ ہلکی سی مسکرائی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا روبوٹ میرے ناول پڑھتا ہے۔ ایک پل کے لیے فضا جیسے رک گئی۔ میسم کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ تقریباً گر گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، جھٹ سے ٹیبلٹ اٹھا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ میں وہ سرور سسٹم چیک کر رہا تھا، سیکیورٹی فائلز۔ الفاظ الجھ گئے اور فلک نے مسکراہٹ دبا لی۔ سیکیورٹی فائلز میں زہر خوردہ پری کہاں سے آ گئی؟ اس نے بازو سینے پر باندھے، سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائیں۔ میسم کے چہرے پر فولادی تاثر لوٹ آیا، مگر کانوں کی لو سرخ ہو چکی تھی۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کہ لوگ اس تحریر میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور تم نے کیا جانا؟ فلک نے ایک قدم آگے بڑھایا، نرم مگر متجسس لہجے میں پوچھا۔ میسم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے جانا کہ درد بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ فلک کا دل جیسے ذرا سا ساکت ہوا۔ درد خوبصورت؟ میسم کی نظریں فرش پر تھیں۔ آپ کے الفاظ ایسے لگے جیسے کسی نے فولاد کے اندر سانس بھری ہو۔ اس نے سر اٹھایا، نظریں سیدھی فلک کے چہرے پر جم گئیں۔ اور آپ نے اسے اتنے یقین سے لکھا کہ میں خود کو روک نہیں سکا۔ فلک کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ تو روبوٹس کو بھی احساس ہوتا ہے، وہ تپانے والے انداز میں بولی۔ میسم کے چہرے پر پہلی بار انسانی تاثرات آئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ احساس ہے یا سسٹم ایرر، لیکن جب میں نے وہ لائنیں پڑھیں کہ جو لڑکی خود سے محبت کرنا سیکھ لے وہ کسی زہر، کسی جدائی، کسی سرد دسمبر سے نہیں ڈرتی، تو سسٹم شاید ہینگ ہو گیا تھا۔ اس بار فلک ہنس دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے وہ لائن تب لکھی تھی جب مجھے لگا کہ دنیا میں میرے لیے کچھ باقی نہیں سوائے میرے۔ پھر بھی آپ نے لکھا، اور اسی لیے آپ صرف رائٹر باربی ہی نہیں بلکہ واریر بھی ہیں۔ فلک کے ہاتھوں میں پکڑی فائلیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ کمرے میں صرف کمپیوٹر کی ہلکی سی بیپس تھیں اور ان دونوں کے درمیان عجیب سا سکون۔ پھر اس نے فائلز میز پر رکھ دیں۔ تم نے یہ سب دل سے کہا یا تمہارے پروگرام نے ڈکٹیٹ کیا تھا؟ اس نے پوچھا جیسے ہلکے انداز میں مگر حقیقت جاننا چاہتی ہو۔ میسم نے ایک لمحے کو اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ پروگرام ڈکٹیٹ کرتا ہے، لیکن دل وہ ریپیٹ کرتا ہے جو پروگرام محسوس نہیں کر سکتا۔ تم فلسفی پہلے سے ہو یا اب بنے ہو؟ ہمیں سکیڑ کر پوچھا۔ یہ آپ کی تحریروں کا اثر ہے میڈم۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ پڑھتے رہو، کبھی کبھی انسان بننے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فلک نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی ایک کہانی کے لکھنے والے کو دیکھنا کافی ہوتا ہے، اس نے دل میں دہرایا مگر کہا نہیں۔ اپنے سسٹم کی اپڈیٹ چیک کرو، روبوٹ 2.0، کہیں تمہیں ایموشنز وائرس نہ لگ جائے۔ میسم نے سنا مگر کہا کہ کچھ نہیں، البتہ اس کی آنکھوں نے چیخ چیخ کر اعلان کیا، اگر یہ وائرس ہے تو میں اسے ان انسٹال نہیں کرنا چاہتا۔ کمرے میں ایک نرم سی خاموشی چھا گئی۔ فلک جا چکی تھی اور میسم کے فولادی وجود کے اندر کہیں ایک دل ایک بار پھر انسان کی طرح دھڑکا تھا۔